बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अज़्ज़ वजल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का बनाने वाला है और उसे चलाने वाला है, और दुरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल करता हूं अपने चैनल पर और सबको यहां खैर मक़दम कहता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप तमाम ही लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला और शिफाए कुल्ली आता फ़रमाएँ। कि आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, और ये जो तरतीबवार हमने प्रोग्राम रखा है फ़िलिस्तीन के बारे में, द लाइन ऑफ द प्रॉफेट, नबियों की ये जो ज़मीन है सरज़मीन नबियों की है, और ये ज़मीन मुक़द्दस ज़मीन है, और ये ज़मीन जो है बरकत वाली ज़मीन है। और इसी जगह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़लस्तीन की ज़मीन से जो मस्जिद अक़सा है वहाँ से मेराज करवाई गई। और दोस्तों हम जानते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी कब्रें वहाँ मौजूद है, और अल्लाह के नबी की वफ़ात पर भी ये तजवीज़ पेश की गई थी कि आपकी भी तदफीन जो है वो मस्जिद अक़सा में की जाएगी। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि ये ज़मीन का वो टुकड़ा है, याद रखिए, जो यहूदियों के लिए, ईसाइयत के लिए, यानी कि जूस कह लीजिए, क्रिश्चियंस कह लीजिए, और जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और चूँकि मस्जिद अक़सा इसी ज़मीन में है, फ़लस्तीन के अंदर आती है, इसीलिए दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ बताई जाए ताकि आप इससे वाकिफ़ हो कि उसका तक़द्दुस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और मुसलमान क्यों इस मामले में इतने सेंसिटिव हैं कि मस्जिद अक़सा की हमारे मुताबिक क्या अहमियत है। ये हमारा क़िबला अव्वल रहा काफ़ी वक्त तक, और बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको इस सीरीज़ के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। इंशाअल्लाह आप हमारे साथ बने रहें। तो आज का जो पहला टॉपिक है, हम याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल के बारे में हम आपके सामने पहले थोड़ी सी बात रखेंगे, क्योंकि दोस्तों बनी इसराइल की जब भी बात होगी तो बनी का जो माना बनता है बेटे, और इसराइल का मतलब है इसराइल के। तो बनी इसराइल का जब मामला होगा तो याक़ूब अलैहिस्सलाम तो बहुत अहमियत शख्सियत है इस मामले में, क्योंकि याक़ूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब था, एक टाइटल था कि उनको बनी इसराइल, उनको इसराइल कहा जाता था। इसराइल का माना होता है दोस्तों अल्लाह का बंदा, और बनी इसराइल का मतलब है कि इसराइल के बच्चे या इसराइल की औलाद, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। तो बनी इसराइल से यहाँ मुराद है याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलो औलाद, जो उनकी नस्लें, जो उनकी जनरेशन्स जो चली है उसको बनी इसराइल कहते हैं। तो अब मैं यहाँ समझता हूँ कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको बाइबल के अंदर जैकब भी कहा जाता है, और बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम। और ये दोस्तों उस चेन में आते हैं जो दुनिया की सबसे बेहतरीन चेन है नस्ल के एतबार से, जिसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम के चचा हैं, माज़रत दादा हैं इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो याक़ूब अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम ख़ुद, और उसके बाद उनके बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन चेन है और सबसे पाकीज़ा एक चेन है, जिसमें
جو سلسلے وار اگر ہم یوں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام سے تو پردادا نبی ہے، پھر دادا نبی ہے، والد نبی ہے، اور خود بیٹا یوسف علیہ السلام یعنی کہ پڑ پوتا سمجھ لیجئے کہ وہ بھی نبی ہیں۔ تو دوستوں یہ وہ خاندان ہیں۔ تو دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی کہ بنی اسرائیل جن کو آج ہم یہود و نصارہ کہہ سکتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور بالخصوص یہ جوز ہوتے ہیں وہ بالکل تو انہی کی اولاد سے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نسلوں کو باقی رکھا اور انہوں نے نکاح کو بھی اپنے آپس میں ہی کیا، انہوں نے اپنی برادری سے باہر نہیں کیا، اور وہ آپس میں ہمیشہ مل کر رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل سے جو مراد ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، لیکن بنی اسرائیل جو ہے آج کے زمانے کے وہ جوز ہوتے ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اس بات کو آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، اور وہ اسی اسرائیل لقب سے ان کے اولاد بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ اسی طرح ایک دوسرا شجرہ جو مشہور ہے وہ ہے بنی اسماعیل، اور بنی اسرائیل سے جو ہے وہ یہود چلے، اور بنی اسماعیل سے جو ہے وہ عرب چلے۔ دوستو یہاں ایک بات کو ذہن نشین کر لے، بنی اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ چاچا ہوئے ہیں، رشتے میں ان کے جو ہے وہ چاچا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے جو ہے وہ بڑے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ بنی اسماعیل ہے، وہ عرب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے وہ یہود و نصارہ، جس کو مسجد اقصیٰ کے کانٹیکس میں ہم کہہ لیں کہ جن کو جوز سمجھ لیجئے، جن کو کرسچنز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ان کا جو لقب تھا، اور اسی وجہ سے ان کی جو اولاد ہیں بنی اسرائیل کہلانے لگی۔ اسی طرح دوستوں یعقوب علیہ السلام کو یاد رکھیے، جو بات بہت مشہور ہے لیکن یہ کسی تاریخ کے حوالے سے تو نہیں ملتی ہے، لیکن کئی کتابوں میں ان کی اسرائیلیت، جن میں بائبل میں جو ان کی کتاب ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو جو ہے 2 بیویاں تھیں، اور ان 2 بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 لڑکے اور 1 لڑکی عطا کی تھی۔ یاد رکھیے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور ایک بیوی سے آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ 10 لڑکے تھے، اور ایک بیوی سے آپ کو 2 لڑکے تھے۔ جو 2 لڑکے تھے وہ اس میں ایک ہے جوزف یعنی کہ یوسف علیہ السلام، اور دوسرا بنجمن یعنی کہ بنیامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کو 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جو خاندان چلے ان کو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کہلانے لگے۔ تو بنی اسرائیل کا شجرہ اگر آپ پیچھے لے جا کر دیکھیں گے تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں 12 حصوں میں جو یہ تقسیم ہو گئے تھے 12 خاندانوں میں، جس کو اللہ نے قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جو ہے 12 سردار مقرر کر دیے تھے، اور جو 12 سردار مقرر کیے تو مطلب 12 ان کے قبیلے تھے، 12 ان کے جو ہے وہ گروہ ہو گئے تھے۔ تو اب ہم یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی، یاد رکھیے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کو جن کو یہود کیوں کہا جاتا ہے یا یہودیت کیوں کہا جاتا ہے، اب میں آپ کو تھوڑی اس بات کی بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو آپ کے 12 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام جو ہے جس کو انگلش میں جوڈا کہا جاتا ہے، اور عربی میں یا عبرانی جو زبان ہوتی ہے اس زبان میں ان کو یہودا کہا جاتا ہے۔ اور اکثر مفسرین یا کچھ مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو یہودا تھے
وہ یہودا سے جو ہے، جس کو جودا کہتے تھے انگلش میں، یہودا سے، وہ اسی سے یہودی آیا، اور لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یہودی کہنا اپنے آپ کو پسند کیا، اور یہودی سے پھر وہ ایک یہودیت ایک ریلیجن میں آیا جس کو آج جوز کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہم یہودی ان کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو، آج کے زمانے میں، اور خاص طور پر جو یہودی ہے، دیکھیے نصرانی الگ ہے، یہ بھی بنی اسرائیل ہی ہے، لیکن وہ الگ ہیں، اور ان کا جو ہے وہ نسل جو ہے اپنے آپ کا شجرہ جو ہے وہ باقی نہیں رکھا ہے، اور ہمارے پاس ڈھونڈنے سے بھی ان کا کوئی شجرہ صحیح سے نہیں مل سکا۔ تو بہرحال تو یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، میں یہ وجہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، جو کہ بنی اسرائیل ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جودا تھا، یہودا جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں، یا اسی سے یہودی اپنے آپ کو کہنے لگے، اور یہودیت ایک مذہب کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے۔ تو میں اس ٹاپک کی شروعات میں آپ سے ایک بات کو کلیئر کر دوں، آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اسلام اور مسلمان کسی کے بھی دشمن نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ نہ ہم کو یہودیوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہم کو نصرانیوں سے کوئی دشمنی ہے، اور نہ ہی ہم کو کسی اور سے کوئی دشمنی ہے، کیونکہ ہر آدمی جو کرے گا وہ اللہ کے پاس اس کا بدلہ پائے گا۔ ایک غلط فہمی ہمارے متعلق میڈیا کے ذریعے یہ بتا دی گئی کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے دشمنی ہے۔ مسلمانوں کو یہودیوں سے دوستو کبھی تاریخ میں کبھی ہسٹوریکلی دشمنی رہی ہی نہیں ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے بالخصوص ہر دور میں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی رکھتے رہے، عداوتیں رکھتے رہے، لیکن نہ اسلام نے، نہ ہی ہمارا دین، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی رکھنے کا ہم کو کہا ہے، ورنہ ہم تو کسی کے متعلق دل میں دشمنی رکھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات تاریخی طور سے دوستو ثابت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف تھے، انہوں نے چالیں چلی، ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی، صحاباؤں کو قتل کیا، منافقوں کا اور مشرکوں کی مدد کی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف۔ مدینے کے اندر انہوں کے قبیلوں نے جو ہے وہ بغاوت کی، حالانکہ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بہت گڑبڑ کی حجاز کے علاقے میں، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال کر جلا وطن کیا گیا۔ اس کے بعد اگر آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں گے تو الگ الگ مختلف سلطنتوں کے اندر مختلف لوگوں کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائی ہے، یہ بات آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب آپ کے سامنے ایک دم کلیئر ہے کہ ہم مسلمان کسی کے بھی دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا دین ہم کو کسی کی سے بھی دشمنی اپنے دل میں رکھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ لیکن دوستو یہ بات ہے ہسٹوریکلی کہ جوز نے ہم سے ہمیشہ دشمنی رکھی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو یا کسی غیر مسلم بھائی کو ہماری یہ بات نہ لگے کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف ہیں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو وہ قوم اور امت ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ تمام انسانیت ہمارے ساتھ دنیا ہی کو شیئر نہ کریں، بلکہ تمام انسانیت دنیا کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہمارے ساتھ میں شیئر کرے۔ اب اور کیا دوستوں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ ہم وہ قوم ہیں جو صرف دنیا ہی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ جنت کو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ہر انسان کے تعلق سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے دوستو، لیکن اس وضاحت کے ساتھ آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہسٹوریکلی جوز نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بہت کارنامے انجام دیے، بہت ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنا دل ہر قوم، ہر کمیونٹیز کے لیے پاک اور صاف رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح دوستو ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو جو ہے ان کی رہنمائی کی،
اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور دوستو ان کو سلیکٹ کیا۔ وہ چنندہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، ان کو چنا تھا اپنے فضل سے اور ان کو فضیلت دی تھی تمام عالم پر۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی فضلتو، کہ ہم نے فضیلت دی علی العالمین، پورے عالم پر، کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو سارے عالم پر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اس بات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل ہم سے پہلے کے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، ذہن نشی رکھیں، چاہے آج وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، وہ ہم سے پہلے جو ہے وہ مسلمان تھے اور وہ ہمارے مسلم بھائی تھے، یا ہم کہیں گے کہ وہ ہم سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ تھے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، خود یہودی بھی اور عیسائی بھی، بلکہ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن پر یہودی لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ اور عیسائیوں نے یہ کیا کہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سب پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو بہرحال یہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے یہ چنندہ لوگ تھے، یہ چوائس کیے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، اللہ نے ان میں نبیوں کو بھیجا، یہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان میں نبوت کو رکھا، اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تک رکھا۔ مطلب سارے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، جب تک سارے انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور بس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی، وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، جو وہ نبی ہیں جو ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، اللہ رب العزت نے مختلف ان کو نعمتیں دیں، اور مختلف نعمتوں کے انکار کے بعد مختلف عذابات بھی اللہ نے ان پر نازل کیے، اور جو کہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے اور سنت بھی ہے کہ پہلے وہ اپنی نعمتیں دیتا ہے بندوں کو، اور جب نعمتوں کا انسان جب کفر کرتا ہے تو پھر وہ اس کی سزا بھی سناتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے دوستو، مجھے یعقوب علیہ السلام کی آپ کو پوری تفصیل تھوڑی سی بتانی ہے، ان کی نسل کے متعلق آپ کو بتانا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، بنی اسرائیل کون لوگ ہیں، تو تاکہ آگے آپ کو جو ہے وہ پوری بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو بنی اسرائیل کی کچھ مختصر سی سیاست انشاءاللہ ہم اب یہاں سے آگے بیان کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سیاسی تاریخ کو اگلے عنوان میں انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کر کے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔